बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाजरीन, इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के अमीर सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब। अस्सलाम। साजिद मीर साहब, ये हाल ही में जो PDM और फिर इस्टेब्लिशमेंट और गैर जानबदारी और जानबदारी, उंगली उठ जाना, फिर सेनेट के इलेक्शन, मैं चाहूँगा मुख्तसरन इस पर तबसरा कीजिएगा कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट आप समझते हैं जानबदार है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया फैज़ी साहब, आप तशरीफ़ लाए और ये गुफ्तगू मुमकिन हुई। जहाँ तक पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट जो भी है और जो भी उसका नाम है और मुख्तलिफ़ नामों से पुकारी जाती है, असल नाम कम ही उसका लिया जाता है, तो वो जो भी है बहरहाल उसकी मुदाखलत ये तो नहीं कह सकता मैं कि रोज़े अव्वल से रही, लेकिन बड़ी देरी ना है। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाक़त अली ख़ान साहब की शहादत के बाद ये सिलसिला जो है वो शुरू हुआ और उसके बाद बढ़ता चला गया और आज तक बरकरार है। वो हमेशा उन्होंने यही कहा है कि हमें हमारा क्या सरोकार है और क्या लेना देना है सियासत के साथ, लेकिन ये वो कहते जाते हैं और करते जाते हैं। नहीं, आप समझते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा है या पूरी दुनिया के दीगर ममालिक में भी तो मौजूद है? पूरी दुनिया में भी उसका कोई ना कोई अमल दखल होता है, लेकिन अमल दखल होता है, मुदाखलत नहीं होती। यहाँ मुदाखलत है और कि बाज़ दफ़ा तो ख़ुद सामने आ जाते हैं और ख़ुद ही संभाल लेते हैं सब कुछ, और बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा पर्दा रखते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादा पर्दा कर लेते हैं, लेकिन चलता रहता है काम। इमरान खान साहब कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब खुद फ़ौजियों की गोद में पले बड़े और अब वो इदारों के ख़िलाफ़ उनको गैर मुस्तहकम करने की साजिशें कर रहे हैं। आप क्या फरमाते हैं? तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? किसी की गोद में को पलता बढ़ता है, जब सिन शऊर को पहुंचता है तो वो जो मर्ज़ी अपने तजर्बात या अपने इल्म की रोशनी में जो मर्ज़ी रवैया अख्तियार करे। अब ये मिसाल बड़ी ऊंचे लोगों की या बड़े ऊंचे फ़र्द की है, लेकिन बहरहाल मिसाल है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये ताना तो नहीं दिया जा सकता कि वो फ़िरौन की गोद में पले। सिने शऊर को पहुँचे और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, नबूवत भी अता की, तो फिर उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया वो किया और दुरुस्त था। वो फतवा ना लग जाता है इस चीज़ से। ठीक है लगेंगे। अच्छा मीर साहब, ये फरमाइएगा, लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, पिंडी जाएगा, इस्लामाबाद जाएगा किधर, और गरीब बंदा किधर जाएगा, पाकिस्तानी आवाम किधर जाएगी? PDM में सारे फैसले होते हैं कंसेंसस से। इब्तिदा में मुख्तलिफ़ पार्टियाँ, एक पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफ़ राय होता है, मुख्तलिफ़ पार्टियों में तो होना ही होना है, तो मुख्तलिफ़ राय होती हैं, लेकिन बिल आखिर एक जगह पे वो आके इत्तेफाक हो जाता है। तो अभी ये मसला इस हालिया इजलास जो कल हुआ उसमें भी ज़ेर बहस था, और मेरा हाल 15 को जो होगा ना उसमें फ़ाइनल होगा कि कहाँ करना है। 15 का इजलास इसलिए है कि सेनेट में देखा जाए कि क्या सूरत बनती है? नहीं, वैसे ही मतलब है कि ज़रा उस वक्त तक लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो हैं वो शुरू नहीं बल्कि एक हद तक आगे बढ़ चुकी होंगी, तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आगे पीछे उसका क्या करना है, उसकी डिटेल क्या है। जनाब शेख पिंडी वाले वज़ीर दाखिला कहते हैं कि दहशत गर्दी का ख़तरा है, तो अपोजिशन जमातें PDM अपने इस लॉन्ग मार्च को मुअख्खर कर ले और थोड़ा आगे ले जाए। तो उसकी वो डेट देते हैं कि ये दहशत गर्दी का ख़तरा कब ख़त्म होगा पाकिस्तान से। वो तो हमेशा नहीं, लेकिन बड़े अरसे से रहा है और अब भी है, लेकिन उसकी वजह से सरगर्मियाँ मुअत्तल तो नहीं होती ना की जा सकती हैं। मीर साहब, जनाब गिलानी और जनाब संजरानी, इनमें से जब आपके पास वोट मौजूद हैं अपोजिशन के पास ज़्यादा, तो फिर उसके बावजूद वो वफाकी वज़रा ये कह रहे हैं नंबर्स गेम हमारे हक़ में है, इसको क्या कहेंगे? इसको यही कहेंगे कि वो एजेंसियों की मुआवनत और ख़रीदो फ़रोख्त पर यकीन रखते हैं। यही इसकी वजह हो सकती है कि नंबर कम होने के बावजूद कहें कि हम जीतेंगे। तो इस पे PDM की क़यादत ने सोच विचार की होगी डेफिनेटली, क्या नतीजा सामने आता है? सोच विचार तो यही इसी हवाले से है कि भाई हमने अपने बंदे हमारे पूरे हैं ज़रूरत के मुताबिक, बल्कि कुछ ज़्यादा हैं, तो उनको बस अपने ज़मीर और अपने
جو 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 طریقہ کار ہے اور جو سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے اس کے مطابق ووٹنگ کریں، وہ اس کو ان کو یہی کہا جائے گا، اور ان کو کوئی دباؤ نہیں، کوئی تحریص نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ میرے صاحب ناقدین کہتے ہیں کہ موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی، مولانا صاحب بھی، فضل الرحمان صاحب بھی، دیگر جید شخصیات، وہ بلاول بھٹو اور مریم نواز صاحبہ وہ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ یہ محسوس ہوتا ہے، تو یہ بھی سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، اس میں تو وراثت نہیں ہونی چاہیے؟ پہلے تو مجھے اس سلسلے سے الگ کریں نا، میں نہ کسی کا وارث ہوں اور نہ میرا کوئی وارث ہے جماعت میں، اپنی جماعت میں۔ تو میرے 2 بیٹے ہیں اور دونوں اپنے اپنے کام میں ہیں، اور وہ ٹھیک ہے، وہ دین کی طرف الحمدللہ ان کا رجوع ہے، جماعت سے ہمدردیاں بھی رکھتے ہیں، لیکن عملی طور پہ کوئی کسی اس کی سیاست میں، جماعتی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل سرے سے ہے ہی نہیں۔ تو باقی جو ہیں ان کے بارے میں اب یہ اصل مسئلہ جو ہے نا خاندانوں کا نہیں ہے کہ خاندان ایسا کرتے ہیں یا فلاں نے ایسا کر لیا کہ اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، اپنے کسی وارث کو وہ آگے کر دی۔ یہ عوام کی، اور خاص طور پر پاکستانی عوام جو ہے نا، ان کی اپنی ثواب دید ہے، ان کی اپنی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، ان کی ہمدردیاں اور ان کی محبتیں اور ان کے جذبات کسی کے لیے، کسی لیڈر کے لیے جب بنتے ہیں تو پھر اس کا جو جتنے بھی اس کے متعلقات ہوتے ہیں اور متعلقین ہوتے ہیں سب کے لیے بنتے ہیں، اور وہ خود عوام ہی پسند کرتے ہیں کہ اب اس کے بعد اس کا کوئی بچہ ہو یا اس کا کوئی متعلقین میں سے ہو۔ یہ اگر یہ بری بات ہے تو قصور عوام کا ہے، لیڈروں کا نہیں ہے۔ میر صاحب، 10 کا الیکشن آپ کے علاقے کے قریب تر، اس میں جو ہوا، اور اب 18 کو کیا امید رکھی جا رہی ہے؟ پرامن ہو جائے گا یا حکومتی مشینری کام پھر سے دکھائے گی؟ 10 کا الیکشن ایک بہت بڑا بدنامی کا، کلنک کا ٹیکہ ہے، داغ ہے موجودہ حکومت کے سر پر، جس کو تھوڑا سا دھونے کی کوشش الیکشن کمیشن نے ضرور کی ہے، اور اچھی کوشش کی ہے، اس کی تحسین کرنی چاہیے۔ لیکن جہاں تک حکومت کا تعلق ہے، مجھے یہ توقع تھی کہ عمران خان کی اصلیت تو سب کے سامنے کھل چکی ہے، ہر معاملے میں جو اس کے دعوے ہیں اور جو وہ بھاشن دیتا ہے اس سے برعکس اس کا عمل ہے، اور لیکن اس معاملے میں میرا خیال تھا کہ شاید وہ تھوڑا سا بھرم رکھتے ہوئے اپنی شخصیت کا، اپنے وقار کا اور اپنے منصب کا، تو شاید وہ اور کچھ نہیں تو خاموشی اختیار کرے اس کے بعد۔ لیکن اس نے باقاعدہ چارج شیٹ کیا الیکشن کمیشن کو اور کہا کہ جی ڈسکے کے والے الیکشن کمیشن نے ہمیں سنا نہیں، ہمارا موقف اس نے مسترد کیا اور غلط کی فیصلہ کیا۔ حالانکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو الیکشن کمیشن کی تاریخ، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں یہ فیصلہ شاید واحد فیصلہ ہے جو سب سے زیادہ قابل تحسین ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اس سے پہلے ہوتی رہی ہیں دھاندلیاں، لیکن کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس میں 20 سے زیادہ پولنگ افسروں کو، پریزائڈنگ افسروں کو اغوا کر لیا جائے، انہیں رات بھر حراست میں رکھا جائے، حد سے بے جا میں رکھا جائے، ان سے نتائج تبدیل کروائے جائیں، بکسے اٹھائے جاتے رہے ہیں، سامنے لوگوں کے جو ہوتا رہا ہے، موریں لگائی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ کہ بکسوں کی بجائے بکسوں والے جو ہیں ان کو ہی اغوا کر کے لے جایا جائے، یہ پہلی مرتبہ میرے خیال میں ہوا ہے۔ میر صاحب، آج کی ڈیٹ تک پرویز رشید صاحب سینیٹر ہیں، لیکن ان کو بھی نااہل قرار دے دیا گیا، آپ کے پرانے کلیگ ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ جی، وہ بڑے قابل قدر کلیگ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مشاہد اللہ خان، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور پرویز رشید کے بغیر یہ ہاؤس جو ہے نا وہ اتنا سونا ہوگا اور اتنا بارونق اور با مقصد شاید نہ ہو جتنا کہ پہلے تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہم پہلے سے جانتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ خصوصی ٹارگٹ ہے، اگر مشاہد اللہ ہوتے وہ تو خود ہی اللہ نے ان کو واپس بلا لیا، لیکن اگر ہوتے تو وہ بھی ٹارگٹ ہوتے، اور پرویز رشید بھی ٹارگٹ تھے، کیونکہ وہ ذرا یہ اسٹیبلشمنٹ جسے آپ کہتے ہیں اور حکومت اور دونوں کے خلاف ذرا کھل کے واضح انداز میں بات کرتے تھے اور بولتے تھے، تو وہ ٹارگٹ تھے اور انہیں ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ اپنا واجبات کے حوالے سے، حالانکہ وہ واجبات جو بھی تھے، حالانکہ ان کو اس میں بھی مبالغہ کیا گیا ہے کہ اتنے لاکھ اور اتنے کروڑ کے قریب اور پتہ نہیں کیا، لیکن اتنے نہیں تھے،
لیکن جتنے بھی تھے وہ صاحب اپنا صاف کرنے کے لیے تیار تھے، وقت سے بہت پہلے تیار تھے، انہیں کرنے ہی نہیں دیا گیا۔ میر صاحب میں آخری ایک دو سوال بس چاہوں گا تاکہ آپ کا وقت بھی قیمتی اور آپ نے جانا ہے۔ ترکی اور سعودی عرب کے 100 سالہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے، 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اس سے کیا خطے میں اور بین الاقوامی سطح پہ اور اسلامی ممالک کے مستقبل کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ بات جو ہو رہی ہے صرف ترکی اور سعودی عرب کا نہیں تھا، ترکی کا ایک بین الاقوامی کچھ اس پہ دباؤ کے انداز میں اور کچھ باتیں منوائی گئی تھیں، تو وہ ختم ہوگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ترکی ایک بہتر اور زیادہ قوی اور طاقتور ملک کی حیثیت سے ابھرے گا۔ میں میر صاحب آخری سوال یہ کروں گا، اختر مینگل صاحب چاہتے ہیں کہ ہم نے حکومت چھوڑ دی تو ہمیں ڈپٹی چیئرمین سینٹ دیا جائے، مولانا حیدری وہ بھی تیاری میں ہے دوبارہ سے اس منصب پہ بیٹھنے کے لیے، ادھر ایم کیو ایم بھی سودے بازی کر رہی ہے۔ یہ اپوزیشن جماعتیں ہوں یا حکومتی جماعتیں، اتحادی جماعتیں، یہ ایک دوسرے کو بلیک میل کرنا اور سودے بازیاں کرنا، یہ دونوں طرف ہی نہیں چل رہا؟ بلیک میل اور سودے بازی میں سے نہیں کہوں گا، سیاسی جماعتوں میں ایک خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ وہ ایک اس میں اور مقابلہ بھی ہوتا ہے، وہ کہ کوئی منصب ہے یا کوئی سیاسی ذمہ داری ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کی ہوتی ہے، پھر جو بعض اوقات میرٹ پہ فیصلے ہوتے ہیں، بعض اوقات حالات کو دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں فیصلے، تو یہ ایسی کوئی انوکھی بات نہیں ہے اور نہ یہ کوئی قابل گرفت بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل سامنے آ جائے۔ میر صاحب جب سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تو تب اپوزیشن جماعتیں اب کی جو ہیں ان کے بعض سینیٹرز کا ووٹ نہیں پڑا اور پھر سنجرانی صاحب آئے، اس میں بہت سارے سینیٹرز کے نام آتے ہیں، وہ نہیں لینا چاہتا، لیکن اب کی بار اپوزیشن کے سینیٹرز کے حوالے سے ایسا کوئی خدشہ موجود ہے؟ میرے خیال میں نہ ہونے کے برابر ہے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، اور خدشے کا جہاں تک سوال ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے ویڈیوز بھی دیکھیں، پورے میڈیا پہ نشر بھی ہوئیں، اور پھر جس طرح عمران خان نے الزام لگا دیا کہ ساڑھے بندے وہ جو توڑ لیے ہیں، یہ سب دیکھ کے پاکستان کا امیج بین الاقوامی سطح پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بہت داغدار بن جاتا ہے۔ اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت چاہتی ہے شو آف ہینڈ، وہ اب بھی ہونا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کچھ بندے ان کے حق میں ان کے ووٹ نہیں گئے تو ضروری نہیں کہ وہ بکے ہوں، کیونکہ اگر دوسری طرف یہ ہوتا، اپوزیشن سائڈ پہ اس طرح کی کوئی بات ہوتی، لوگ جو ہیں وہ اپنی جماعتوں کے یا اپوزیشن کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتے، تو وہ یہ کہتے کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا ہے، جیسے کہ سارے سنجرانی کے خلاف عدم اعتماد آئی، اس وقت انہوں نے یہی کہا کہ جی ضمیر کی آواز، تو اب بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ ضمیر کی آواز ہے۔ یہ کام پیسوں والی بات کہاں سے آئے گی؟ اور پھر اگر ہو بھی بالفرض تو ضروری نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہوں، کچھ نہ کچھ ضمیر والے ضرور ہوں گے، یا چلو ضمیر والے نہیں تو کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو ویسے ہی حکومت سے باوجود ناراض ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کی کارکردگی کو ناپسند کرتے ہیں، حکومتی بینچوں میں شامل ہونے کے باوجود وہ ناپسند کرتے ہیں کہ جو اس حکومت نے جو عوام سے کیا ہے، جو ملک سے کیا ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے بھی کچھ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا ہو۔ آخری سوال میر صاحب، کہا جاتا ہے ایک زرداری سب پہ باری، گرو ہیں وہ سیاست کے، آپ ماشاءاللہ خود اپوزیشن جماعتوں کی سربراہی اجلاس میں موجود ہوتے ہیں، ہے وہ گرو؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ سب پہ بھاری والی بات تو شاید اس سے اتفاق کرنا مشکل ہو، لیکن بہرحال وہ پرانے سیاستدان ہیں اور عقل مند سیاستدان ہیں، اپنے پتے اچھے کھیلے ہیں، ہمیشہ انہوں نے اچھے کھیلتے ہیں، یعنی اس معاملے میں وہ کافی ماہر ہیں، اور باقی یہ کہ سب پہ بھاری ہیں، یعنی یہ ذرا ڈیبیٹیبل سی بات۔ بہت شکریہ جناب میر صاحب۔ ناظرین، کہیں اور سے کسی اور جگہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔